Assalamu alaikum everyone, I am your host Khurram Khan and you are watching 91 News Voice of Truth. Today I have special guest Mr. Shehzada Taimurul Khusro Saab. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। शहजादा साहब एक्स डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी अकाउंट्स, सेक्रेटरी इंचार्ज नारकोटिक्स डिवीज़न, डिप्टी सेक्रेटरी कॉमर्स, जॉइंट सेक्रेटरी इकोनॉमिक्स अफेयर्स, डिप्टी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका भी चतराल से ही ताल्लुक़ है और आपने पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे एक्सपोजर्स किए, एजुकेशन हासिल की और आपका ताल्लुक़ भी रॉयल फैमिली से है। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 91 टीवी का। क्योंकि सर आपने गवर्नमेंट के साथ भी रहे हैं और आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को भी साथ रहे हैं। सर मैं वो सवाल भी करूँगा, लेकिन मैं पहले चतराल के हवाले से सर एक बड़ा कंसर्न है कि सर आपने भी आके देखा है कि रोड्स की बहुत बुरी हालत है, हम भी उठा रहे हैं, चतराल के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर रोड्स बन जाते हैं, पहले भी बनाया था, बने हुए रोड को उखेड़ दिया गया और अब वो उसकी बहुत पैथेटिक हालत है। तो सर जब वो रोड बनता है तो क्वालिटी को गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट के अंडर ही कोई भी डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। तो सर वो क्वालिटी को क्यों नहीं इंश्योर किया जाता? हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि अगर मोटरवे बना है तो सबसे मेरा ख्याल है हाई ट्रैफिक उसके ऊपर उस पे ट्रैफिक का फ़्लो है। तो यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न एरिया में, और ये चतराल जो है आपको पता है टूरिस्ट सपोर्ट भी है, तो सर रोड्स की क्वालिटी को क्यों नहीं इंश्योर किया जाता? तो अब तक रोड्स की सबसे बुरी हालत है। टूरिस्ट सर आते हैं तो आने के बाद दोबारा फिर चतराल का नाम भी नहीं, एक इमेज भी हमारा जाता है क्योंकि चतराल भी पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद भी देखी होगी ये रोड्स की हालत। ये खुरम साहब आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है और बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है और हमारा एरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है सब्जेक्ट। मैंने काफ़ी कोई 60-70 कंट्रीज़ों में फिरा हूँ और स्पेशली आप यूरोप के देखें, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ये इटली के नॉर्दर्न पार्ट्स जो हैं जी, उनके रोड्स का एवरेज लाइफ 40-50 साल होता है। और वो एक दफ़ा रोड बनाते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो रोड में कोई वो ना हो कॉम्प्रोमाइज़। हमारा वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग, आपने जैसे जिक्र किया कि हम मोटरवे का एक्सपीरियंस देखें, मोटरवे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, उधर क्वालिटी भी अश्योर्ड किया गया, तो वो रोड अभी तक ठीक है। मोटरवे M1 देखें, M2 देखें, और ये मगर जो बैड पार्ट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल C&W है रोड्स का, उसमें इंजीनियर्सों का गलती है, पॉलिटिशियंस का गलती है, ये तो आपको तो वो गैस कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा, एक तो उसका बजट एलोकेशन तो होता है, मगर वो बजट में एक बैड एलिमेंट ऑफ करप्शन जो है वो इतना ज़्यादा है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आर फेमस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। उसमें परसेंटेज इतना हर स्टेज में लिया जाता है कि एंड में 50%, 40-50% वो बजट सारा करप्शन में चला जाता है। तो वो लिमिटेड पैसे में आप वो क्वालिटी अश्योर नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी के वो नहीं है जिनका स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये रोड टूटता रहता है और टूरिस्ट किस तरह आ जाएं? आपके गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आपके रिपेयर, उस पर फ्यूल कॉस्ट महंगा पड़ता है, और तो ये है कि हमारा ये बड़ा अलमिया है। सर एक चीज़, ये दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में होगी। आप डिप्टी ऑडिट जनरल भी रहे हैं, तो सर ऐसे इंस्टीट्यूट से क्या ऑडिट नहीं होते? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सर, हर हुकूमत की ये कोशिश होती जैसे टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, तो अगर सर आप टनल से उस तरफ देखें तो बेहतरीन रोड है और लोग बड़े खुश हो के जब वो इधर टनल को क्रॉस करते हैं ना,
تو سر پھر گورنمنٹ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے روڈز کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم کیا ٹورزم کو پروموٹ کر سکیں گے؟ روڈ کی حالت وہی جیسے آپ نے بڑا بریف ہی بتایا، تو گورنمنٹ تو خود بھی چاہتی ہے ہمارا ٹورزم پروموٹ ہو، اگر روڈز کی کوالٹی کو نہیں بہتر جائے ہم کیسے پروموٹ کر سکیں گے سر ٹورزم کو؟ یہ جی بالکل صحیح وہ ہے آپ کا انالیسس. جب تک یہ روڈ ٹھیک نہیں ہوں گے ٹورسٹ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. ٹورسٹ تو آتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، اتنا فیول مہنگا ہو گیا، انفلیشن آپ کو پتہ ہے کتنا ہو گیا ہے، تو وہ آتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے، وہ آتے ہیں کمفرٹ کے لیے. سر فورن ٹور بھی کم نہیں ہو گیا آپ نے دیکھا؟ بہت کم ہو گیا ہے یہ فورن. مجھے اچھے طرح سے یاد ہے 1970s میں اتنے فورنرز آتے تھے کہ ادھر ہمارے گھروں کے آس پاس دریا کے پاس ٹینٹیں لگا کے اچھا. وہ بسوں میں آتے تھے، یورپ سے آتے تھے بسوں سے آ کے، جیپوں میں ادھر آتے تھے. اس ٹائم روڈ اتنے خراب نہیں تھے، مگر اوور دا ایجز یہ روڈیں کو کوئی وہ پرائرٹی نہیں کیا. اور ٹورزم آپ دیکھ لیں ملکوں کے، اسپین کا $300-400 بلین کا ان کا ٹورسٹ ہے. ہمارا جو جتنا بھی ہمارا ڈیٹ ہے، ہمارا قرضے ہم لیتے ہیں، یہ ہم ٹورزم سے ہی پورا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کے 6 ہائیسٹ پیکس ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس موسم ہے، ہمارے پاس فروٹس ہیں، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کہ ادھر ٹورسٹ آ جائیں اور ٹورسٹ وہ فارن ایکسچینج لائیں گے. اور ہمارا بگسٹ پرابلم جو ہے فارن ایکسچینج کا ہے. ہمیں ہر سال IMF کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے 1 بلین 2 بلین کے لیے. ہم ایزیلی اگر ادھر امپروو ہوتے ہیں ہوٹل کے سٹینڈرڈز اور اس کا روڈ انفراسٹرکچر، تو ہم آرام سے $40-50 بلین کما سکتے ہیں. یہی سوا ڈی چترال ایریازوں سے. سر ایک میرا کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے کہ سر ہم قرضے ہی کیوں لیتے ہیں؟ پاکستان کی اگر میں بات کروں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ہمیں ذخائر دیے ہیں، تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم نے ضرور قرضوں کے بوجھ میں رہنا ہے؟ کیونکہ سر یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ آپ ڈپٹی سیکرٹری ٹو چیف منسٹر بھی رہے ہیں، تو کیا حکومت ان چیزوں پہ نئی کوئی اسٹریٹجی ایسی بناتی کہ جو ہمارے کئی ایسے ہمارے معدنیات ہیں اور ہم ان پہ اگر کام کیا جا سکے تو پاکستان کو ہم سسٹینیبل بہت زیادہ حد تک کر سکتے کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ اگر دیکھیں ہر حکومت آ کے قرضے لیتی ہے اور وہ بوجھ تو پھر سر عوام کے اوپر آتا ہے، تو کیا حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ان قرضوں کے اگر جھنجھٹ سے نکل جائیں اور آزادانہ طور پہ پاکستان بھی آگے بڑھے؟ اگر سر ہم پیچھے چلے جائیں 90s میں چلے جائیں سر، آپ سمجھتے کہ ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ تھی کہ ہم سب کچھ ایکسپورٹ کرتے. اب یہ حالات ہو گئے کہ گندم بھی ہمیں کرنی پڑے، امپورٹ کروانی پڑی ہے. تو سر اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی اسٹریٹجی حکومتی جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں سر، تو اس پہ کیوں نہیں ورک آؤٹ کیا جاتا سر؟ دیکھیں جی، یہ بھی بہت پاکستان کا کرٹیکل وہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا جو ایڈکٹ ہو گئے ہیں، لون کے اوپر ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے پاؤں میں کھڑا ہی نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کو فری ادھر سے ملے گا اور ایڈ ہاک بیسس میں کوئی ٹائم گزرے گا. لانگ ٹرم پلاننگ پالیسیز ہم نے پرسو نہیں کیا ہے، اور جو پوٹینشیل آپ نے فرمایا وہ اتنے ہیں پاکستان میں. ابھی یہی ماؤنٹنز میں دنیا کے بہترین اور سب سے مہنگے منرلز ہیں. وہ منرلزوں کا وہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، اس لیے کہ روڈ نیٹ ورک نہیں ہے، اور لوگوں کو لون دیکھ لیں. ابھی ہم کائبور جو ہے وہ 22-24% پہ مل رہا ہے. بالکل. اس پہ آپ کس طرح اس کو پروفٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. اور انجن آف گروتھ جو ہے نا دنیا کے ہر ملک میں، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اور گورنمنٹ کو یو آر ناٹ ٹرینڈ ٹو رن اے پرائیویٹ سیکٹر. ہم دیکھ لیں 1970 کے بھٹو صاحب کے نیشنلائزیشن سے ہمیں کتنا نقصان ہو گیا کہ ہم پیچھے چلے گئے. تو سر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ناردرنز ایریاز ہیں تو منرلز کے اوپر باہر کی مطلب آرگنائزیشنز آ کے کام کر کے وہ دیکھیں کتنا پروڈکٹیو کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہمارے منرلز ہیں وہ باہر جا کے وہ ہیوج اماؤنٹ میں سر وہ سیل ہو کے وہ کمپنیز بزنس کر رہی. تو سر ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکے ابھی تک؟
دیکھیں جی، جو وہ ہیں باہر کے پرائیویٹ سیکٹرز، وہ ویلیو ایڈیشن پہ چلے گئے. ہمارا ایک آپ اس ایگزامپل سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر میں جو پوٹینشیل ہے، پاکستان کو اللہ نے ون آف دا بیسٹ Best. ایگریکلچر اریگیشن نیٹ ورک دیا ہوا ہے. ہمیں تو پورا مڈل ایسٹ اور پورا فار ایسٹ کو فوڈ باسکٹ ہونا چاہیے کہ فوڈ کا ایکسپورٹ کے لیے. اور یہ اگر آپ ہمارا اس کا دیکھیں بلوچستان کا کتنا ایریا ہے، اس کو پانی ہمارا دیکھ لیں، سارے ڈیمز نہیں ہیں کہ اس کو اریگیشن پہ استعمال کریں. اور نیٹ ورک آف اگر ہم کنال بنا لیں بلوچستان میں، پنجاب کے جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں، چولستان وغیرہ میں، تو ہم تو دنیا کو وہ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا ٹریجڈی ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا ہے ویلیو ایڈیشن. اسی ایریا میں میرے بھی کچھ ادھر ایپل کے باغ ہیں وغیرہ، اور یہ ایپریکاٹس ہیں جی خوبانی کے. وہ آپ بلیو کریں کہ پچھلے سال میرے باغ میں وہ نیچے گر کے سارے خراب ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن میں نہیں کیے ہیں کہ اس کو پلپ بنا لیں، اس کو پیکنگ کریں، اس کو ہم ایکسپورٹ کریں، اسی سے جوس بنے. ابھی جو جوس مل رہے ہیں اس میں تو 5% ہوتا ہے فروٹ اور 90% کیمیکلز اور وہ ہوتے ہیں. تو ویری انفارچونیٹ کہ ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں گئے. اپنے ایگریکلچر جو ہمارا اسٹرینتھ ہے، ہمارا جو پوٹینشیل ہے مائننگ اور یہ گیس، اور اس پہ ہمارا وہ ہونا چاہیے کنسنٹریشن کہ ہم اب سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. آئل کا بھی پوٹینشیل ہے اور تیل کا بھی، تاکہ ہم ڈپینڈنٹ نہ ہو آن امپورٹس. ہم ایکسپورٹ، ہمارا جو پالیسی ہے نا وہ گورنمنٹ کا ایکسپورٹ ڈریون ہونے چاہیے. کوریا جیسے چھوٹا ملک جو ہمارے چترال سے تھوڑا بڑا کے پی کا جتنا ہوگا، اور وہ ایکسپورٹ ان کا 500-800 بلین ہے، اور ان کا ریزروز دیکھو. اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایکسپورٹ اتنا زیادہ کوالٹی کے چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہ ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ لون اس کو لو انٹرسٹ ریٹ میں دیں گے اس کو، تو وہ انویسٹ کرے گا. میں نے تو لیٹر بھی لکھا تھا کہ ادھر کا جو ٹورزم کو آپ گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو جائے. آپ گورنمنٹ کا بھی ایکویٹی ہو اور پرائیویٹ کا بھی ہو، تاکہ گورنمنٹ بھی اپنا پیسوں کو وہ خیال رکھے، اور پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنا اس کا وہ خیال وہ کرے گا. اور پھر انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اور تاکہ اس کو کوئی پروفٹ مارجن تو مل جائے نا. ابھی 24% پہ کیا وہ کمائے گا اور وہ کرے گا. بالکل. سر پروگرام کے آخر میں مجھے یہاں سر آ کے بڑا اچھا لگا، اور ایک چیز بڑی اچھی لگی سر آپ لوگوں کی، یہ اچھی ایفرٹ ہے کہ ٹورزم بھی پروموٹ. اور میں نے آپ کے ہوٹل شادی سر ریسنٹلی بنایا، تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اچھا ہے سر کہ اب چترال میں بھی بڑے اچھے سٹینڈرڈز کے ہوٹل، اب جو ٹورسٹ آتے ہیں اور ان کو بڑا کمفرٹیبل فیملی ماحول اور اچھا ایٹماسفیئر مل رہا ہے. ایٹماسفیئر چترال کا ویدر تو ویسے ہی اچھا. تو سر تھوڑا اپنے ہوٹل کے بارے میں اگر بتائیں گے ناظرین کو تو. جی، آفٹر ریٹائرمنٹ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ واپس سے اپنے روٹس میں جائیں. تو ادھر ہمارے کافی ریلیٹیوز انہوں نے بھی ہوٹلز اپنے بنائے. میرا اپنا فورٹ ہے ادھر سے جی کوئی 500 گز پہ، تو اس میں بنانے کا سوچ رہا تھا. بس میں نے سوچا کہ نہیں، پرائیویسی کے لیے اب زمینیں تو تھوڑا بہت ہیں، تو ادھر میں نے یہ ہوٹل شروع کر دیا، اور 3 سال میں اس کو ڈیولپ کر دیا ہے. یہ بہت کوئی 60 to 70 رومز کا فیسلٹی ہے. تو اس میں میں نے ایسے کیا کہ سر ہوٹل کا نام کیا سر؟ اس کا جی ہے نائٹس ان دروش. یہ گاؤں کا نام دروشپ ہے. دروشپ اس کا نام ہے، تو اسی کے نام پہ رکھ لیا ہے. اور اس میں نے دیکھا کہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لیے وہ کیا ہے، کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے مہنگا ہے، 15,000 از ایکسپینسو. تو پھر آئی ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی، اور میں نے ادھر
تو اس سے سستے وہ 3-4 کیٹیگریز کے بنائے ہیں کہ تاکہ جو ہمارے بھائی وغیرہ پنجاب سے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑا بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے، تو ان کے لیے سر ٹریولنگ کاسٹ بھی بہت ہو ٹریولنگ کا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو ڈفرینٹ ان کے لیے بھی ایسے وہ بنائے ہیں کہ وہ 5-6 ایک کمروں میں رہ سکتے ہیں، 4,000 میں بھی رہ سکتے ہیں، 3-4 لوگ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، شیئر باتھ روم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے اسے پھر ڈیلکس رومز ہیں، پھر ٹوین رومز ہیں، پھر سویٹس ہیں، تاکہ ہر قسم کے لوگ آ جائیں۔ مگر یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا سیزن ہے، بٹ انفارچونیٹلی 5% کی کیا 3% آکوپینسی ہے، اور اتنا پیسے میں نے اپنے زمینیں جائیداد بیچ کے لگائے ہیں، لیکن کاسٹ آف کنسٹرکشن از ویری ہائی ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ سریہ وہاں سے لاتے ہیں، وہ ادھر لاتے تو ڈبل ہو جاتا ہے، پروڈکشن کوئی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، روڈ سے بھاگتے ہیں لوگ ادھر لوگ سے۔ مگر اس کا ایڈوانٹیج ہے ویدر ہے، گرم چشمہ کا ویدر آپ نے دیکھا چترال میں، تو آپ نگر سے شروع کر رہے ہیں، ہر ہوٹل میں ایئر کنڈیشنر ہے، ہمارے ادھر نہ قلعے میں نیچرل ایئر کنڈیشنر ہے، اور وہ پنکھے بھی نہیں ہیں، تو آئی ہوپ کہ یہ روڈ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ لوگ آئیں گے۔ اس سے آگے ابھی گورنمنٹ کا بھی فنڈنگ کا ایشو ہے، یہ روڈ جو ہے یہ تاجکستان ہائی وے بننا تھا، اور یہ اگر بنتا ہے تو یہ پورا سینٹرل ایشیا کا ہائی وے بن جائے گا۔ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ سر۔ خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں ادھر، تھینک یو سر، اور نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ کو فورٹ دکھائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں سر، اور آپ کو ہسٹری پکچرز بھی ہیں، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔